बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 22 मार्च है और दिन है हफ्ते का। देखिए, ये बात आप याद रखिएगा कि इस वक्त इमरान खान के हवाले से कोई एक पॉजिटिव खबर यानी इमरान खान के हक में होने वाली कोई भी डेवलपमेंट की खबर पाकिस्तान के मीडिया पर चलने से रुकवा दी जाती है। वो तमाम तर खबरें टीवी चैनल्स के ऊपर चलने से रुकवा दी जाती हैं जो इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में होती हैं। अब पिछले चंद घंटों के अंदर एक ऐसी ही खबर, एक ऐसी ही डेवलपमेंट इमरान खान के हक में हुई जिस खबर को टीवी चैनल्स पर चलने से रुकवा दिया गया। वो एक खबर जिसने इस्लामाबाद में दौड़ें लगवा दी हैं। व्हाइट हाउस की जानिब से पहला तगड़ा सरप्राइज, अमेरिका की नई हुकूमत, डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की जानिब से इमरान खान के हवाले से पहला जबरदस्त फैसला। वो एक खबर जिसने पिछले चंद घंटों के अंदर इस्लामाबाद में तहलका मचाया हुआ है, उस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, दो खबरें हैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने के लिए। दोनों की मुकम्मल तफसीलात आप सुनेंगे तो आपको सूरत हाल का अंदाजा होगा। दूसरी खबर इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये वो खबर है जिसको पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर चलने से रुकवा दिया गया। ये वो खबर है जिसके मंजर आम पर आ जाने के बाद से लेकर अब तक इस्लामाबाद में दौड़ें लगी हुई हैं। दोनों खबरों की तफसीलात आपको बताता हूं। पहली खबर है महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस के हवाले से, जिन्होंने अब से तकरीबन 5 दिन पहले अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जब से डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया इक्तदार में आई, ये टेमी ब्रूस की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान के हवाले से हमारे एक कोलीग जलील अफरीदी ने सवाल किया। उस सवाल के जवाब को पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। इस्लामाबाद में उस जवाब को लेकर बड़ा जश्न मनाया गया कि टेमी ब्रूस ने इमरान खान के हवाले से पूछे गए सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। जलील अफरीदी साहब हमारे दोस्त हैं जो फ्रंटियर पोस्ट के लिए काम करते हैं। उन्होंने टेमी ब्रूस से उनकी पहली प्रेस ब्रीफिंग में यह सवाल किया था कि पाकिस्तान का जो सबसे मकबूल तरीन लीडर है इमरान खान, वो जेल में है, तो उसकी रिहाई के लिए या पाकिस्तान के अंदर जो आज़ादी इजहार राय पर कदगन लगा हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, इस हवाले से नई अमरीकी इंतजामिया क्या सोचती है। साथ ही उन्होंने यह सवाल भी अटैच किया था कि पाकिस्तान के ऊपर जो सफरी पाबंदियां लग रही हैं, इस हवाले से महकमा खारजा की तर्जुमान की क्या राय है। तो टेमी ब्रूस ने इमरान खान के हवाले से पूछे गए सवाल को इग्नोर कर दिया था या उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया था। उन्होंने इस सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब दिया और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। पाकिस्तान के मीडिया ने बड़ा जश्न मनाया। खास तौर पर टीवी चैनल्स को यह हदायत दी गई कि टेमी ब्रूस ने इमरान खान के हवाले से पूछे गए सवाल को नजरअंदाज कर दिया है, इस इशू को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाए। इस वाकये के ठीक 4 दिन बाद, यानी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 5-6 दिन पहले हुई थी, दूसरी टेमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कल जुमे वाले दिन हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जलील अफरीदी साहब, यानी वही साफी, उन्होंने दोबारा अमेरिकी महकमा खारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस से वही सवाल पूछा कि पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर इमरान खान जेल में है। तवक्को की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इक्तदार में आने के बाद इमरान खान की रिहाई के लिए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है, उस जुल्म सितम की रोकथाम के लिए कोई किरदार अदा करेगी नई अमेरिकी इंतजामिया। तो इसके ऊपर व्हाइट हाउस का क्या मौकफ है। टेमी ब्रूस ने जवाब दिया कि अभी डोनाल्ड ट्रंप को सदर बने सिर्फ 8 हफ्ते हुए हैं। आप आगे आगे देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और वजीर खारजा मार्को रूबियो ये क्लियर कर चुके हैं कि हम किसी भी मुल्क के अंदर नाइंसाफी नहीं होने देंगे। लेकिन इस पूरे जवाब का जो करक्स था वो ये था कि अभी 8 हफ्ते हुए हैं, आगे आगे देखिए कि मामलात किस तरफ जाते हैं। यानी ये वही बात थी जो मुझ समेत बहुत से साफी पिछले कई दिनों से कर रहे थे कि आप इंतजार कीजिए। कई लोग ये जानते हैं कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की लॉबी है वो पसे पर्दा इमरान खान की रिहाई के लिए या तहरीक इंसाफ के ऊपर होने वाले मजालिम की रोकथाम के लिए क्या कोशिशें कर रही है। ये जो पसे पर्दा डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उन्हीं डेवलपमेंट्स के हवाले से टेमी ब्रूस ने इशारा दिया कि अभी 8 हफ्ते हुए हैं,
آہستہ آہستہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات کا خود ہی اندازہ ہو جائے گا۔ یہ تھی پہلی ڈیولپمنٹ۔ اب وہ دوسری ڈیولپمنٹ جس نے پچھلے چند گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں دوڑیں لگوا دی ہیں، یہ وہ خبر ہے، یہ وہ ڈیولپمنٹ ہے جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے اسلام آباد کو پہلا تگڑا سرپرائز تھا، جس کی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا۔ اس خبر کی تفصیل حضور والا آپ سن لیجیے۔ دیکھیے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے دو ایسے لوگ تھے جو کھل کر عمران خان کے حق میں ٹویٹس کر رہے تھے، عمران خان کی رہائی کے لیے بول رہے تھے، اور آج دن تک بول رہے ہیں۔ ان دو لوگوں نے پہلے تھے رچرڈ گرینل صاحب، آپ سب جانتے ہیں کہ 20 جنوری سے پہلے رچرڈ گرینل نے سب سے پہلے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا، عمران خان کے حق میں بے شمار انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کی، اور مختلف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر انہوں نے عمران خان کی رہائی کے لیے بات چیت کی۔ لیکن 20 جنوری کے بعد رچرڈ گرینل صاحب تھوڑا سا خاموش ہو گئے۔ دوسری شخصیت تھی زلمے خلیل زاد۔ آپ سب جانتے ہیں کہ زلمے خلیل زاد وہ شخصیت ہیں جو جب ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی حکومت تھی اور یہاں پر عمران خان کی حکومت تھی، اس ٹائم پر امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک برج کا کردار جو شخصیت ادا کر رہی تھی، اس شخصیت کا نام ہے زلمے خلیل زاد۔ امریکہ کے لیے افغانستان میں جو ہے وہ یو ایس اسپیشل ریپرزینٹیٹو تھے، یعنی امریکہ کی جو بھی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے پالیسی ہوتی تھی وہ زلمے خلیل زاد ہی ڈرافٹ کرتے، زلمے خلیل زاد ہی امریکہ کی نمائندگی کرتے، اور زلمے خلیل زاد کھلے عام جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جو ہے وہ ٹویٹس اور گفتگو پچھلے کئی ماہ سے کر رہے ہیں اور آج دن تک کر رہے ہیں۔ اب رچرڈ گرینل کو تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک عہدہ دے دیا، ان کو تو اپنا خصوصی ایلچی مقرر کر دیا گیا تھا، لیکن آج دن تک زلمے خلیل زاد صاحب کو کوئی عہدہ نہیں ملا تھا۔ شہر اقتدار کے اندر اس حوالے سے بڑا جشن بھی منایا جاتا تھا، کچھ لوگ بڑا خوش ہوتے تھے کہ دیکھو وہ شخص جو عمران خان کے حق میں سب سے زیادہ بولتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اس کو کوئی عہدہ ہی نہیں دیا، ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو افغانستان یا پاکستان کے معاملات کے لیے نامینیٹ کرے گا ہی نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ تو زلمے خلیل زاد کو کسی اور ملک کی طرف متوجہ کر دے گا تاکہ یہاں پر عمران خان کی رہائی کے حوالے سے زلمے خلیل زاد کوئی کردار ادا نہ کر سکے۔ لیکن پچھلے صرف 24 گھنٹوں کے اندر ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے اسلام آباد میں کئی لوگوں کی نیندیں اڑا دی ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ بڑی خاموشی سے، بڑا چپ چپیتے ایک کام ہمارے ہمسائے ملک افغانستان کے اندر ہوا، اور وہ کام کیا ہے زلمے خلیل زاد نے۔ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، شہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ ہمارے ہمسائے ملک میں زلمے خلیل زاد صاحب کیا کام کر کے چلے گئے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ پاکستان میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تفصیلات آپ سن لیجئے۔ زلمے خلیل زاد صاحب جمعرات والے دن بڑی خاموشی سے، بڑا چپ چپیتے آتے ہیں افغانستان۔ وہاں پر افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں، جو طالبان کے وزیر خارجہ ہیں، ان سے وہ ملاقات کرتے ہیں، اور ان سے ملاقات میں وہ امریکی شہری جن کو تقریباً 2 سال پہلے افغان طالبان نے گرفتار کیا تھا، جارج گلیزمن، ان کی رہائی کے لیے وزیر خارجہ افغانستان سے ان کی بات چیت ہوتی ہے، اور کل یعنی جمعے کی دوپہر کو اس امریکی شہری کو افغان طالبان رہا کر دیتے ہیں۔ وہ امریکی شہری کل افغانستان سے واپس امریکہ پہنچ جاتا ہے، اور اس کے بعد زلمے خلیل زاد صاحب وہ تہلکہ خیز ٹویٹ کرتے ہیں جس ٹویٹ نے شہر اقتدار میں دراصل دوڑیں لگوائی۔ وہ ٹویٹ یہ تھا کہ آج کا دن بہت اچھا ہے۔ اب زلمے خلیل زاد صاحب یہ لکھ رہے ہیں کیونکہ کسی کو پہلے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زلمے خلیل زاد صاحب کو کوئی ایسی جو ہے وہ نئی ذمہ داریاں ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت دے سکتی ہے جن ذمہ داریوں کا ڈائریکٹ تعلق پاکستان سے ہے۔ اب ایک دفعہ پھر ان کو وہی ذمہ داری دے دی گئی جو ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلی سرکار کے اندر زلمے خلیل زاد صاحب کے پاس تھی۔ کہا گیا زلمے خلیل زاد صاحب کی جانب سے کہ جناب آج کا دن بہت اچھا تھا، میں افغانستان آیا، ظاہر ہے وہ افغانستان اگر امریکہ کی جانب سے بھیجے گئے ہیں تو امریکی نئی حکومت نے ان کو کوئی ذمہ داریاں دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا دن بڑا اچھا تھا، میں افغانستان آیا، میری وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں نے افغان طالبان کے وزیر خارجہ سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارا وہ شہری جو 2 سال پہلے یہاں پر پکڑا گیا تھا اس کو چھوڑا جائے، میری جو استدعا ہے اس کے اوپر فوری طور پر امریکی شہری کو رہا کیا گیا۔ اب وہ امریکی شہری اب
راستے میں ہے اپنے گھر کے لیے اور وہ کچھ ہی دیر بعد امریکہ پہنچ جائے گا۔ یہ زلمے خلیل زاد صاحب کا ٹویٹ تھا۔ اس ٹویٹ سے یہ کلیئر ہو گیا کہ وہ زلمے خلیل زاد صاحب جو سب سے ایکٹیو وائس ہے عمران خان کے حق میں، سب سے مؤثر بات چیت جنہوں نے پچھلے 1.5-2 سال میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کی، ان کو دوبارہ ٹرمپ سرکار نے وہی پوزیشن دے دی ہے جو پوزیشن ان کی پہلے والی حکومت کے اندر تھی۔ یعنی پہلے وہ یو ایس اسپیشل ریپریزنٹیٹو تھے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو لے کر، لگ یہ رہا ہے کہ ان کو دوبارہ وہی پوزیشن مل گئی ہے۔ آفیشلی تو شاید اس کا اعلان نہیں ہوا، آفیشلی تو اس کا اناؤنسمنٹ نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے جب کوئی شخص جو ہے وہ امریکہ سے افغانستان آ رہا ہے اور ایک ذمہ داری لے کر آ رہا ہے، ذمہ داران سے ملاقات کر رہا ہے اور اس ملاقات کے اندر اپنے شہریوں کی بازیابی یا ان کی رہائی کے حوالے سے بات چیت کر رہا ہے، تو ظاہر ہے اس شخص کے پیچھے نئی امریکی حکومت کھڑی ہے، اس کو یہ مینڈیٹ دیا ہے تو ہی وہ جا کر بات کر رہا ہے نا۔ اب شہر اقتدار کے اندر پچھلے کئی مہینوں سے یہ اطلاع تھی کہ جناب زلمے خلیل زاد صاحب کو کوئی نوکری نہیں ملی۔ زلمے خلیل زاد صاحب بڑا کرٹک رہا ہے، یعنی یہ وہ بندہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بات چیت کرتا رہا ہے، یہ وہ بندہ ہے جو پچھلے تقریباً 2.5-3 سال سے، یعنی جب سے عمران خان کی حکومت ختم ہوئی، جس ایک شخص نے، رچرڈ گرینل سے بھی زیادہ جس ایک شخص نے سب سے زیادہ مؤثر آواز بلند کی عمران خان کے حق میں، وہ زلمے خلیل زاد ہے۔ اور اس حوالے سے بے شمار سوالات بھی پوچھے جاتے تھے کہ کیا زلمے خلیل زاد کو کوئی نئی ذمہ داری دی جائے گی، کیا وہ واپس اپنی پرانی نوکری پر بحال ہوں گے، کیونکہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ان کو دوبارہ کسی نوکری پر کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ان کو کسی اور جگہ منتقل کر دیتے ہیں، کوئی نئی ذمہ داری دے دیتے ہیں، وہ وینیزویلا کے یو ایس اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہو جاتے ہیں یا وہ کسی اور دور دراز ملک کے یو ایس اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہو جاتے ہیں، تو پھر شاید وہ اس طریقے سے عمران خان کی رہائی یا پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والے مظالم کی روک تھام کے لیے کوئی کردار ادا نہ کر سکیں۔ سیم ایز اٹ از، جس طرح رچرڈ گرینل باتیں تو وہ بہت کر رہے تھے، لیکن ان کے پاس جو ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہی نہیں ہیں، تو وہ ٹیکنیکلی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے کوئی آفیشل سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ وہ امریکی حکومت کا نمائندہ ہے اور ظاہر ہے اس کو سینسیبلی بڑا ٹیکنیکلی کھیلنا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، بیان دینے پڑتے ہیں۔ اب زلمے خلیل زاد صاحب کے حوالے سے یہ تمام تر چیزیں تو کلیئر ہو گئی کہ اگر وہ افغانستان آ کر معاملات کو دیکھ رہے ہیں تو ان کو دوبارہ وہی پورٹ فولیو دیا جا رہا ہے۔ یہ عمران خان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہے۔ اگر آپ اس خبر کو ہلکا لے رہے ہیں، اگر آپ کو اس خبر کی نوعیت کا اندازہ نہیں ہے، تو آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ جس دن زلمے خلیل زاد پاکستان آئے گا، یہ جو افغانستان والا دورہ تھا زلمے خلیل زاد کا، اس کو بالکل خاموش رکھا گیا، بالکل صیغہ راز میں رکھا گیا، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ یہ تو زلمے خلیل زاد اگر خود ٹویٹ نہ کرتے کہ میں نے جارج گلیزمین کی رہائی کے حوالے سے ایک کردار ادا کیا اور یہ میرا آنر ہے کہ میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے دی، اپنا کردار ادا کیا، میں افغانستان کے وزیر خارجہ سے بھی ملا اور میں نے جا کر تمام تر کوششیں کی، تو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ کدھر غائب ہیں، کیا ان کو کوئی نئی ذمہ داری ملی بھی ہے یا نہیں ملی ہوئی۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ ڈیولپمنٹ تھی جس ڈیولپمنٹ کو پاکستان کے ٹی وی چینلز پر چلنے سے رکوایا گیا، کیونکہ امپریشن یہی جانا تھا کہ زلمے خلیل زاد اگر خاموشی سے افغانستان میں آ کر یہ کارروائی ڈال سکتا ہے، کام کر سکتا ہے، تو آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا جو اگلا دورہ ہوگا وہ پاکستان کا ہوگا۔ عین ممکن ہے ان کو دوبارہ وہی پورٹ فولیو دے دیا گیا ہو اور اس کی تشہیر نہ کی گئی ہو، ان کو یعنی اس کی پبلسٹی اس طرح نہ کی گئی ہو، لیکن ان کے پاس وہی پرانا اپنا عہدہ ہو۔ جو کچھ بھی ہے، آئندہ آنے والے دنوں میں زلمے خلیل زاد کا کردار انتہائی امپورٹنٹ ہوگا عمران خان کی رہائی کے لیے، پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ یہ وہ پہلا تگڑا سرپرائز تھا وائٹ ہاؤس کا، جس سرپرائز کی کانوں کان کسی کو خبر نہ ہو۔ یعنی عمومی طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایسا ہائی لیول کا ڈیلیگیشن افغانستان کا دورہ کر رہا ہو تو پاکستان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے، پاکستان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور عمومی طور پر ایسے جو ڈیلیگیشن ہوتے ہیں وہ پاکستان سے ہو کر افغانستان جاتے ہیں۔ لیکن اس دورے کی
کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. خود زلمے خلیل زاد نے بتایا تو سب کو پتہ لگا کہ زلمے خلیل زاد نے تو اتنا بڑا کام ڈال دیا اور وہ تو دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور وہ پاکستان بھی آ سکتے ہیں. جس دن زلمے خلیل زاد صاحب کا پاکستان کا دورہ ہوگا اس دن آپ کو پاکستان کے پورے نظام میں، پاکستان کی حکومت میں اور بھی بے شمار جگہوں کے اوپر تبدیلیاں ہوتے ہوئے نظر آئیں گی. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے آگاہ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا، آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.